بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. الله 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 جل جلاله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله الله. السلام عليكم Mr. Sabil. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes, explain. بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Allah أكبر الله أكبر الله أكبر. The other day we were given a beautiful reminder by Ustad from the Yaqut, essentially reminding us to look at what we have in this life and not at what we lack. And in the reminder, it is giving us an important lesson that whatever we achieve is through the will of Allah and not our own efforts. And not to be happy just because we achieve something, but rather if we make or hit our target or come to our goal or not, to still have shukr. And in the event that we do receive what it is we are asking for, or we increase our position in the worldly life, whether we earn more or we are respected more or gain something that we have been wanting, to stay in remembrance of Allah, that we gained it through His will, not through our capabilities. But if we have gained strength, it is because Allah has granted us strength. If we have gained knowledge, it is because Allah has granted us knowledge. If we have gained money or wealth, it is because Allah has provided us rizq. And giving all the credit back to Allah is a powerful shift in showing shukr and having more gratitude. Not just saying Alhamdulillah or Shukr Alhamdulillah, but acting upon it. Not just with the tongue, but instilling this feeling in our hearts that if we are given $1,000, out of that $1,000, we do some sadaqah with it. If we earn a wage, a salary, we give back to the poor with some of the money that we are earning. If we are gaining knowledge, we teach somebody else. If we are given strength, we help somebody who is maybe not as capable. And if we are given success, give somebody else hope.
tell our story, tell how Allah helped us make it to the position that we are in. And there's all sorts of concepts that we could take what it is we're receiving and give back in a meaningful manner. And I remember a lot of the things that inspired me watching some of the athletes as I grew up, like Habib Nurmagomedov, when he won the championship belts, when he won uh, however much money and titles he did, he gave all the credit back to Allah. He said that everything is possible with Allah. And there's a famous clip, a famous soundbite saying, Alhamdulillah, God gave me everything. He's not saying I earned this or this is from my effort. This is from me winning or being the champ. Alhamdulillah, God gave me everything. And giving this credit back to Allah inspired countless Muslims and non-Muslims. And when people see that the Muslims are succeeding and what it is that is making them successful, it is their connection to Allah. It is not their own efforts. It is their connection to Allah and the ability to stay humble and grounded to their teachings and the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to be able to still have ambition, and not just have ambition, but have ambition for the right reasons, that we will earn to spend it on the path of Allah, that we will be successful to inspire people to turn towards Allah. And these are all beautiful lessons to keep in mind, that one day, if we achieve whatever we achieve, or even if we don't, are we still giving credit back to Allah for what it is we have, for what is we gained and we've learned? And inshallah, may Allah make it easy upon us to stay grounded in the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to be able to follow him and to be able to stay in constant remembrance and give all credit and due back to where it belongs. Jazakallah khair. MashaAllah, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، ایمان عطا فرمایا، ذکر عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، سجدہ عطا فرمایا، محفل عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہم نے سورہ شمس کی تلاوت کی. اس میں اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک روشنی رکھی. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اس روشنی کو بڑھانا ہے یا اپنے نفس کے اندھیروں میں چھپا دینا ہے. غور کریں، ایک شخص رات کو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، فون اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا. اس کے سامنے ایک ایسا راستہ کھلتا ہے جس کے بارے میں اسے اندر سے آواز آتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اسی وقت ایک دوسری آواز کہتی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، صرف ایک بار
اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور یہی سورہ شمس کا میدان ہے۔ یہ میدان صرف مسجد میں نہیں، ہمارے موبائل میں بھی ہے، کاروبار میں بھی، گھر میں بھی، رشتوں میں بھی، تنہائی میں بھی، اور غصے کے وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ پہلے سورج کی قسم کھاتے ہیں، پھر چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، گویا پورے کائنات کو ہمارے سامنے گواہ بنا دیا۔ سورج آتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، رات آتی ہے تو وہ روشنی چھپ جاتی ہے۔ اور شاید ہمیں بھی اپنے اندر بھی یہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ کبھی ہمارے اندر محبت کا سورج نکلتا ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی غصے کی رات آتی ہے، ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں۔ کبھی ذکر کے بعد دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ پھر دنیا کے معاملات آتے ہیں، انا جاگتی ہے، خواہش جاگتی ہے، اور وہ روشنی چھپنے لگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ نے نفس کو بنایا اور اس کے اندر برائی اور تقوی کی پہچان رکھ دی۔ یعنی کئی مرتبہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ صحیح کیا ہے، ہمیں اندر سے معلوم ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے اندر کوئی کہتا ہے مت بولو، کسی کا حق مارتے ہوئے اندر کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، والدین کو سخت جواب دیتے ہوئے، بیوی یا شوہر کا دل دکھاتے ہوئے، کسی ملازم کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، کاروبار میں غلط بیانی کرتے ہوئے، کسی سے حسد کرتے ہوئے، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، اندر کہیں ایک ہلکی سی آواز ضرور آتی ہے۔ سورہ شمس ہمیں اسی آواز کو زندہ رکھنے کا سبق دے رہی ہے۔ غور کریں، سورت میں یہ بڑا کلیئر بتایا گیا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نقصان میں وہ ہے جس نے اسے دبا دیا۔ اور یہاں کامیابی کا معیار بدل گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کا کاروبار بڑا ہو گیا، گھر بڑا ہو گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا، لوگوں میں نام آ گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے درمیان تمہارا دل کتنا پاک ہے۔ پیسہ آیا لیکن حلال رہا، طاقت آئی لیکن عاجزی رہی، کسی نے تکلیف دی لیکن تم نے معاف کیا، تنہائی ملی لیکن اللہ کو ناراض کرنے سے بچ گئے، غصہ آیا لیکن زبان روک لی۔ اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ اور ذکر کی محفل بھی دراصل اسی اندر کی روشنی کو جگانے کی جگہ ہے، جہاں زبان اللہ 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 کہتی ہے تو مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ دل کے اندر جمی ہوئی دنیا کی گرد کو ہٹانا ہے۔ جیسے آئینہ موجود ہوتا ہے مگر گرد کی وجہ سے عکس دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح دل کے اندر خیر موجود ہوتی ہے لیکن غصہ، حسد، تکبر، لالچ، شہوت، انا اور دنیا کی بے انتہا مصروفیت اس آئینے پہ گرد جمع کر دیتی ہے۔ ذکر اسی گرد کو صاف کرتا ہے۔ پھر آخر میں
اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا واقعہ سناتے ہیں۔ ان کے اندر بھی حق کی آواز آئی تھی، اللہ کے رسول نے انہیں خبردار کیا، اللہ کی نشانی ان کے سامنے تھی، مگر انہوں نے اپنی خواہش اور سرکشی کی آواز کو اللہ کے حکم سے بڑا کر لیا۔ غور کریں، اور یہی خطرہ ہمارے لیے بھی ہے۔ گناہ کا آغاز اکثر بہت بڑا نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ دل روکتا ہے، دوسری مرتبہ آواز کچھ کم ہو جاتی ہے، تیسری مرتبہ انسان دلیل بنانے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جس چیز پہ کبھی دل کانپتا تھا وہ معمول بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس محفل میں صرف ایک بات لے کر جائیں، اپنے اندر کی اچھی آواز کو کبھی مرنے نہ دیں۔ جب دل کہے معاف کر دو تو معاف کر دیجئے، جب دل کہے معافی مانگ لو تو انا چھوڑ کے معافی مانگ لیجئے، جب دل کہے یہ پیسہ صحیح نہیں چھوڑ دیجئے، جب دل کہے نماز پڑھ لو تو اٹھ جائیے، جب دل کہے درود پڑھو تو پڑھ لیجئے، جب دل کہے کسی کا دل نہ توڑو تو رک جائیے، کیونکہ ہر مرتبہ جب ہم تقویٰ کی آواز کو مانتے ہیں تو اپنے اندر کے سورج کو تھوڑا اور روشن کر دیتے ہیں، اور ہر مرتبہ جب نفس کی غلط خواہش کو اللہ کے لیے روکتے ہیں تو ہم قد افلح من تقیٰ کے راستے پہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شاید سورہ شمس آج ہم سے یہی کہہ رہی ہے، دنیا کو روشن کرنے سے پہلے اپنے اندر کا چراغ روشن کرو، کیونکہ قیامت کے دن اصل سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس کتنا ہے، بلکہ یہ ہے تم اپنے رب کے پاس کیسا دل لے کے آئے۔ اور انسان جیسے جیسے یہ غور کرتا چلا جاتا ہے تو قرآن کی ہر آیت، ہر بات، ہر مثال کھول کھول کے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کس لیے ہیں، اور اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اور واپس جائیں گے تو کیا پوچھا جائے گا، کیا لے کے جائیں گے، اور ہمارے اندر ہی یہ پوری دنیا ہے، اور اسی دنیا کو ہم نے جب ہم اندر سے سنورنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کے خیالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو باہر کی دنیا آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ حالات وہی رہتے ہیں، لیکن خیالات بدلنے سے انسان کے اندر اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے، بے چینی کم ہو جاتی ہے، حالانکہ حالات نہیں بدلے ہوتے، صرف خیال بدلے ہوتے ہیں۔ اور یہ صورت بھی ہمیں اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرنے، اچھا خیال بنانے اور اچھے خیال میں رہنے کی بات کرتی ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کے سورج کو گناہوں کی رات میں چھپنے نہ دینا۔ یا اللہ ہمارے نفس کو پاک فرما، ہمارے دل سے حسد، کینہ، تکبر، لالچ اور انا نکال دے۔ یا اللہ جب ہمارے اندر خیر اور برائی کی دو آوازیں اٹھیں
تو ہمیں تقوی کی آواز پہچاننے اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندہ کر، اپنے نور سے روشن کر، اور ایسی روشنی اور اپنی محبت سے اس کو روشن فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا قد افلح من زکاہا۔ یا اللہ، تو کریم ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں پہ اپنا کرم اور فضل فرما رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں شکر گزاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جس کسی بھی تکلیف میں ہیں، یا اللہ، تو اپنے کرم سے، تو اپنے فضل سے اس میں آسانی فرما۔ یا اللہ، جو لوگ کسی ذہنی کشمکش میں ہیں، وہ اپنوں کی کسی تکلیف میں ہیں، یا اللہ تو اس میں آسانی فرما۔ یا اللہ، جو لوگ کسی صحت کی بیماری میں، جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ تو اپنے کرم سے ان پہ شفا فرما۔ یا اللہ، تو جتنی بھی جس کسی کی بھی جو بندشیں ہیں، جو جائز حاجتیں ہیں، اس پہ اپنا نظر کرم فرما۔ یا اللہ، تو ہر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب اور ان پہ درود پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ، تو بڑا ہی کریم، تو ہی کرم فرمانے والا، تو ہر وقت اپنا کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ، تو اس کرم کو سمجھتے ہوئے ہمیں شکر گزاری والی زندگی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔